जहां तक तो आजमाइश हो सकती है, ये आगे जो है ना, ये आजमाइश का दौर नहीं है, ये कोई और ही कहानी हो सकती है। इसलिए यहां से मुड़ जाएगी बात कि अल्लाह मेरा जो है ना ये नहीं करता जो अब हो रहा है, दूसरा बेटा भी जुदा हो जाए, ये हो नहीं सकता। फिर अब नबुव्वत पर फिर हर्फ आ जाता है ना, एक बेटा तो है चलो आजमाइश के काम आ गया, दूसरा भी गुम हो जाए तो फिर ये तो हर्फ आ गया। तो इसलिए ये नबी जानता है कि ये क्या मकाम है, इसलिए दूसरे बेटे के गुम होना जो है पहले को मिलने के बराबर है, नवीद हो जाती है। तो गोया कि इसमें राज ये खुला कि कुछ तकालीफ ऐसी होती हैं जो नवीद का इब्तिदा होती है। अगर पहचान हो जाए कि अब ये तकलीफ आई है, बस समझो कि मुबारक हो गई, उसका संदेश आ गया है, फिर आप बच जाते हो। ना समझ आए तो फिर घबराई है। समझना यही है जिंदगी में। तो साहब क्या समझना, यही समझना, और क्या समझना हमने। यानी सारने ना, सारने का मतलब क्या है कि उसे मायूस कर दे अपनी रहमत से। तो रहमत से मायूस वो नहीं करने देता, यही आपके ईमान की तारीफ है। और आपने यही बात पहचाननी है कि जिसको आप हिम्मत से ज्यादा कह रहे हैं, ये क्या मकाम है। जो चीज हो गई है वो हिम्मत से बाहर कैसे है, और जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। जब मैंने कहा कि इसको पहचानना है आपने, आप अपने आप पे कुछ जुल्म करते हो और वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है खुद ही। कभी खुद ही आप अपने आप को आजमाइश में डाल देते हो, जो आपकी कमिटमेंट है अपनी जात के साथ, बिला वजह कमिटमेंट करते रहते, आसानी से बच सकते थे। और मैं और शाम को आपके बताएंगे तो तुम ना वादा करो तो ना होगे, ऐसे वादा करके भी झूठ हो गए बिला वजह वादा। बेहतर ये है, कहते हैं कि वादों में अब बड़े कंजूस हो जाओ और इफाम में सखी हो जाओ। वादा ना करो, बिल्कुल ना करो। तो कुछ लोग जो वादे में जल्दी करते हैं और पूरा नहीं करते, वो बिला वजह मुजरम, बिला वजह परेशानी का आलम। ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ना ऐसा कहो, ऐसा मत करो। तो हमने आधी जिंदगी तो परेशान किया है खुद साख्ता बयानात देके, कैसा कर देंगे, वैसा कर, तेरे हालात दुरुस्त कर देंगे, तेरे हालात तो ठीक हो जाएंगे, आपके साथ भी ठीक हो जाएगा, उसको भी ठीक कर देंगे, ऐसे ये है खुद साख्ता बयान। तो वो जब नहीं होता वो फिर परेशानी है, या झूठ हो गया या कोई और मुसीबत आ गई सर पर। तो दूसरा एक आदमी ऐसा होता है जो करता है, कहता नहीं है, वो बहुत अच्छा है कि ये कहने के बजाय कि हम आपके हालात बेहतर कर देंगे, जब हालात बेहतर करने की ताकत है उसे कर दो, कहो कुछ ना, ये बहुत बेहतर है। इसलिए आप एक काम अगर करो, अपने वादों के जरिए अपने आप पर बोझ न डालो। ये बहुत आसान नुस्खा है, आपके पास समझ आ रही, इसको आप जरूर एहतियात किया करो। आप कहीं ना कहीं वादे के बोझ के नीचे दब जाते हैं, वरना अल्लाह ताला को ये कहने की क्या जरूरत है कि काना वादू मफूला, अपने बारे कहता है, उसके बारे कहता है कि मसूला, तुम वादे के बारे में तुमसे सवाल होगा, और अपने वादे के बारे में कहते हैं मेरा वादा हो चुका होता है, हमारा वादा मफूल है, तो जरूर फेल में आता है, तो वाकया पूरा होता है हमारा वादा। इन्ना वाद अल्लाह हक़ुन, कि अल्लाह का वादा या अल्लाह वालों का वादा हक़ुन, हक है। और आपको वादे के बारे में पूछा जाएगा, कौन से वादे के बारे में पूछा जाएगा, जो हिफा नहीं हुए। इसलिए एक बात आप एहतियात किया करो, अपने वादों की कमिटमेंट जो है उसको बहुत एहतियात के साथ, तदब्बर के साथ, तअम्मुल के साथ और रुकावट के साथ, जल्दबाजी न किया। तो ये आदि जो है ना आपकी इस्लाह हो जाती है कि अगर वादों में कसरत न हो, वादे आसान की जाए। बाकी इसका यही है बयान कि जब इंसान को यह पता चलता है कि जहां तक अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, यानी कि जहां तक तो खेल था, आगे खेल नहीं है। देखो दो आदमी मजाक कर रहे हैं दूसरे के साथ, कहते यहां तक तो मजाक था, अब ये बात मजाक नहीं हो सकती कि दूसरे बेटा ही ले जाओ। एक बेटे तो मजाक था ना, मतलब वो पैगंबर है, पैगंबर की आजमाइश पैगंबर ही करेगा। तो अल्लाह ताला जानता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ चेहरे में गुजार दें, तो दूसरा बेटा किस सूरत में ले गया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। दूसरी इसकी एक और वजह थी कि भाई दोबारा झूठ नहीं बोल सकते बेटे जो है,
جو جھوٹ انہوں نے پہلے بولا تو کیا ایک بھائی بیٹا لے گیا بیٹیا لے گیا، اب وہ یہ نہیں کر سکتے، اب انہوں نے پہچان لیا صداقت میں بات کر رہے ہیں، اس کو مصر کے بادشاہ نے روک لیا۔ کہ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کیوں روک لیا، کون روک سکتا ہے اس کو بھائی روک سکتا ہے، کیونکہ جھوٹا تو نہیں ہے نا وہ، اس لیے پھر یہ بات ان کے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے دیش میں جب وہ یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں تھے، اللہ نے نم ظاہر کیا ہوگا، اور بعض اوقات جو ہے وہ دور کی بات اللہ تعالیٰ نے اشکار کر دی ہوگی، پیغمبر ہے اس کے اظہار میں بھی آ گئی ہوگی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش سے نکل کے بعد ظلم میں جاتی ہے، جو آپ نے وجہ ڈھونڈی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھے کیا کہہ رہے ہیں بات؟ اور آپ کی آدھی زندگی جو ہے ان باتوں میں پریشان ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ زندگی کے معاملات کو چھوڑتے نہیں ہو، کرتے رہتے ہو زندگی کی ضروریات کو، پھر وہ ضروریات جو ہے نا وہ اپنے طریقوں سے پوری نہیں ہوتی، پھر آپ اس طریقے سے ضروریات پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اس کے لیے آئی نہیں۔ مقصد ہے کہ جو کام ہمت سے ہوتا ہے، جو کام طریقے سے ہوتا ہے، اس کو صرف ہی دعا کے ذریعے کرنا جو ہے نا، دعا تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بتائے گی، اور رضا اگر نہیں ہوتی، تسلیم میں آپ میں نہیں آئے، تو پھر منوانے کا جذبہ کیا ہے؟ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی ضرورت کے بارے میں فیصلہ کیسے کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کہنے پر کوئی کام کر دیا، وہ کون آدمی تھے؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کے فیصلوں کا تسلیم کیا۔ پھر ہوتا ہے نہیں لوگوں کے ذریعے ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی ابتلا آ جائے، پھر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دعا کرواتے ہیں، تو یہ آدمی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے لیے دعا کا ضرورت نہیں محسوس کی، دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو تسلیم کرانے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بات کو مانتے جاؤ، خود بخود آپ کی خواہشات چلتی جائیں گی۔ آپ زندگی میں بوجھ نہ بنا لو اپنی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی، اتنا ممکن ہی نہیں ہے زندگی میں ان کا پورا ہونا۔ اصل میں تو زندگی گزارنی ہے آپ نے، لطف کی بات ہے زندگی گزر رہی ہے اور خواہش نہیں پوری ہوئی، کیا بات ہے؟ نہیں سمجھے؟ خواہش کیوں دی اللہ نے؟ کہ اس سے زندگی گزرے، اور آپ زندگی گزر رہی ہے تو خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ تو وہ خواہش جس کے پورا نہ ہونے سے زندگی ختم نہ ہو، وہ خواہش بھی صحیح نہیں۔ وہ خواہش جس کے پورا ہونے سے زندگی جاری ہو، وہ خواہش صحیح ہے۔ اگر بات سمجھ آ رہی نا؟ تو وہ خواہشات جو ہیں جس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خواہشات نہ بھی پوری ہوتا اب بھی زندگی چل جاتی۔ زندگی اور عبادت یہ کسی خواہش کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنی دولت ہو تو زندگی گزرے گی نہیں، غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، یا یہ کہ اتنی دولت ہو تو پھر ہم عبادت کریں گے، نہیں۔ ہر معیار پہ ہر طرح کے لوگوں نے عبادت کی، ہر دور کا آدمی، یہ تو کمال کی بات ہے نا، ہر دور کا آدمی جو ہے نا وہ رویا بھی ہے ہنسا بھی ہے، ہر طبقے کا آدمی جو ہے روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے، ہر طرح کا انسان جو ہے خواہشات اس کی پوری بھی ہوتی ہیں، خواہشات رہ بھی جاتی ہیں۔ تو پھر اس سے تو بچ کو نہیں سکتا، اس بات سے آنسو سے اور مسکراہٹ سے بچ کو نہیں سکتا، غم اور خوشی سے انسان بچ نہیں سکتا، اور زندگی اور موت سے بچ نہیں سکتا، پھر باقی کیا آزمائش کی ہے اپنے خواہشیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے حوالے کرو یا پوری کر لو پوری خواہشات۔ اگر پوری بھی نہیں ہوتی، چھوڑی بھی نہیں جاتی، یہ ہے مصیبت کہ وہ چاہتے وہ چیز ایسی حاصل ہو، لے لو، حاصل کر لو، حاصل نہیں ہوتی چھوڑ دو، کہ چھوڑی نہیں جاتی عذاب ہی ہے۔ پھر جو چیز حاصل نہیں ہوتی اور چھوڑی بھی نہیں جاتی، یہ فیصلہ کر لو آپ خود ہی۔
تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا آپ کے فیصلے کے ساتھ. سرکمسٹانسز کا وکٹم، سرکمسٹانسز کی اسٹڈی جو ہے نا یہ آپ جنرل کرتے ہیں. اصل میں سرکمسٹانسز جو ہے نا آپ کے فیلنگز کے ہوتے ہیں. وکٹم جو ہے نا دیکھنے والا کہتا ہے. اب مطلب آپ دیکھو سرکمسٹانسز نے اس کا ذہن کرش کر دیا ہوتا ہے نا بعض اوقات، اور آپ دیکھتے ہو کہ غریبی کے اندر اتنے بڑے عظیم مفکر پیدا ہوئے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. سرکمسٹانسز سے باہر ہو گئے. آپ دیکھتے ہو کہ پیغمبروں نے یتیم ہو کے پیدا ہوئے اور دنیا میں کلمہ پڑھا دیا. ایسے سائنسدان ہوئے اور ریفارمر ہوئے اور جتنے فلسفی ہوئے اور جتنے کئی کار مارکس بھی ایسے ہوں گے کہ حالات کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوگا، اپنے کمرے میں چلتے رہے ہوں گے پیدل. میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز سے باہر ہے. وقت جو ہے یہ چکی کی طرح پیستا ہے کمزور آدمی کو، اور طاقتور آدمی جو ہے نا شاہ سوار ہے وقت کا. جو شاہ سوار ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے امیر بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حالات کے ساتھ. حالات اس کے بشری تابع ہیں. فاقہ ہو سکتا ہے اس کو، حالات خراب نہیں ہو سکتے. فاقے کے ساتھ سرکمسٹانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فاقہ بہت جنریٹ کرتا ہے انرجی اور بہت کریٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی، لیکن حالات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب پیسہ ہو اور آرزو زیادہ ہو. حالات خراب کرتے ہیں جب حال اور توقع میں بڑا فرق ہو. حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں. آپ یہاں پر اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی اور دور دراز کے گاؤں سے آنے والے آدمی سے پوچھو جو آپ کو ملنے کے لیے آیا، وہ جا کیا کہے گا؟ شہر کے اندر لاہور میں اتنا بڑا کیا حالات ہے. اور آپ ذرا آپ نے آپ کو اور لوگوں کے حوالے سے دیکھو، اختر صاحب یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے. حالات خراب ہو گئے. حالات ذرا دیکھنے کا نام ہے. کبھی یہ وقت نہیں آیا دنیا میں کہ آپ سے غریب کوئی نہ ہو. ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ سے امیر زیادہ کوئی نہ ہو. آپ ان کے حوالے سے دیکھو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور اپنے سے کم آدمی کو دیکھو گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو گے. اور یہ حال یہ نہیں ہے صرف حالات کے جیب میں پیسہ ہو یا حالات ہو، شکل بھی حالات ہے، صورت بھی حالات ہے، اب بیوی بچہ بھی حالات ہے، آپ کے خیالات بھی آپ کا حالات ہے. آپ کا ایمان سب سے بڑی ہے آپ کے سرکمسٹانسز ہیں. تو سرکمسٹانسز میں شامل کرو ان کو، ان دولتوں کو. کون کون سی دولت؟ پیسہ. اور مثلا آپ کے پاس بعض اوقات ہوتا ہے پیسہ بھی نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی خیال بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات آپ کے تعلقات اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی دولت ہے. سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ اتفاق سے آپ دیکھو تاریخ میں لکھا ہوا کہ پھر اس کے بعد ایک اچھا دوست مجسر آ گیا. اچھے دوست کا مجسر آ جانا بھی سرکمسٹانس میں بڑا ایویڈنس ہے، خاص سرکمسٹانشلی صحیح ہاں ہوتا ہے نا. اور پھر یہ سارے واقعات ہیں. کوئی اچھا انسان مل جائے یہ رزق سے بہت زیادہ ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بات اس کے کان میں پڑ جائے نا تو 1000 دولت سے زیادہ ہے. ایک آدمی سفر کرتا کرتا پرانی کہانیاں ایک جگہ سے گیا دوسری جگہ گیا، کئی 40 سال کے بعد پھر اسے وہ راز مل گیا. راز کیا تھا؟ ایک بات سن لی اس نے کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے. تو ایک بات کا ہو جانا یہ سرکمسٹانسز کی بات ہے. سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ وہ واقعات، سچویشن، چانسز، حالات. حالات پیسے کا نام بھی ہے. اور خیالات جن میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے تعلقات جن میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض اوقات سرکمسٹانسز ہوتے ہیں مستقبل، غریب ماضی. اگر امیر مستقبل میں جا رہا ہے تو سبحان اللہ یہ بہت شاندار ہے. ایک آدمی جو آج گزر کے جا رہا ہے آپ کے شہر سے، ایک اجنبی ہو کے جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہا ہے، کل کو یہ آدمی خدا جانے کون ہوگا. آپ بات سمجھیں؟ پھر یہ سرکمسٹانس عجیب ہے، فطرت کا اپنا کام ہے. اور بعض اوقات سرکمسٹانس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں قوت ایمان ہے. سرکمسٹانس حضرت امام علی مقام کے بہت اچھے نہیں تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کے حالات کے باوجود حالات خراب ہو گئے. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے نا آپ کے خلاف ہے کہ اس وقت امام لڑ رہے ہیں. یہ کوئی لڑنے کی حالت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وکٹوریس بیٹل ہے. پہلے دینی فتح کے مقام مل گئے ان کو.
تو تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح سقراط نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مجھے مارنے والے ہیں ان کے اسپیلنگ بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے، نام تو نام رہ گیا، آپ کو یاد نہیں کون کون لوگ تھے اس کے الزام دینے والے. اور سقراط جو اردو والے بھی بولتے ہیں، سقراط انگریزی میں بھی بولتے ہیں، وہ نام رہ گیا. حالانکہ ہمیں نہیں پتا سقراط کون ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کو مارنے والوں کا نام نہیں پتا. یہ کافی ہے اس کے لیے، کریڈٹ ہے. یہ حالات ہے زہر پینے والے کے. تو زہر پینے والے حالات جو ہیں اور امرت کھانے والوں کے حالات سے بہت بہتر ہیں. اس لیے سرکمسٹانسل کا وکٹم جو ہے نا، کمزور آدمی اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتا ہے، ورنہ وکٹم کو نہیں. یہ آپ کے احساس ہی ہے. آپ لوگ آگے گئی ہیں جو تو وکٹم ہونا جو ہے نا، یہ آپ کا اپنا احساس کا نام ہے. ورنہ آندھی، میں نے کہا کہ آندھیاں جو ہے نا یہ سارے چراغ نہیں بجھاتی، کہیں نہ کہیں چراغ کو نہ کوئی جلتا رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی امید کا روشن چراغ رہ جائے گا. ہزار مایوسیاں ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں ہوپ نکل آئے گی. اس لیے آپ اپنے آپ کو بینک کے حوالے سے نہ پہچانو، ایمان کا جائزہ بھی لیا کرو کہ وہ مٹیریل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کا ہے موقع، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ہمت ہے، یا پورا نہیں کیا تو معذرت کرنے کی جرت ہے. استغفار کہتے ہیں اس کو. اس لیے مطلب یہ ہے، یہ بھی حالات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامند ہونا، یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ اس نے جو کوئی کیا قبول کر لو. اس لیے گلہ ہی چھوڑ دو تو آپ کے لیے بڑی فراوانیاں ہیں. گلہ نکل گیا. دیکھو زندگی میں آپ دیکھو، ماضی کبھی دوڑاؤ نا، ایک فل لائف گزاری ہے اور بڑی لمبی زندگی گزاری ہے ہم لوگوں نے. اور اگر دیکھا جائے تو زندگی جو ہے نا ایک لمحے کا نام ہے. ابھی زندگی گزارنا تھی تو وہ تھوڑا ٹائم رہ گیا. یہ خیال ہے آپ کا. تو انسان جو ہے نا نہ پروڈیوسر ہے حالات کا، نہ پروڈکٹ ہے حالات کا. حالات اور انسان الگ الگ چلتے ہیں. بس یہ کبھی دیکھ لو نا بات، بڑا لطف آئے گا اس میں. حالات اور ہم چلتے جا رہے ہیں، چلے کو نہیں. کبھی کبھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، دونوں چلتے جا رہے ہیں. یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن جب کہ دامن امید ہاتھ سے نکل جائے، یہ نکلنے لگ جائے، پھر چیخ لگا دو، پھر نہ یاد کرنا. آپ جب تک امید قائم ہے، جو مرضی ہوتا ہونے دو، جو ٹریکٹر چلنے دو. آپ ایسے میرے، لیکن اگر امید ہاتھ سے جا رہی ہے پھر شور بجانا ضروری ہے. پھر ایسی فریاد کرو کہ اڑا کے رکھ دو ہر چیز، پھر لازم ہے. کیونکہ پھر یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غریبی انعام ہے، غریبی سزا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. بیماری انعام ہے، بیماری سزا ہے. تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب وجود آپ سپرد کر دو اس کے، تو پھر وہ جانے اور صحت جانے، بیماری جانے. اور جب آپ کا اپنا ہی وجود ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو. بیمار ہو گئے تم لوگ. اگر زندگی کا کہانی یہ ہے، اگر زندگی آپ اپنے ذمہ لگاتے ہو، اس کی اصلاح اور اس کی کامیابی، تو پھر ناکامی جو ہے نا یہ تمہارے لیے افسوس کی بات ہے. اگر کامیابیاں اور ناکامیاں اور حاصل اور محرومی سب ادھر لگاتے ہو تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. پھر آتا ہے اسی میں آتا ہے، اسی میں آتا ہے. اس خیال میں چلنے والے اسی خیال سے ٹکتے ہیں ایک مقام پر. وہ وارننگ دے رہا ہوں کہ تو اچھا خاصا ٹھیک تو مانتا چلا آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہتا اب میرا ایمان اٹھ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا. اب یہ بڑا راز کی بات ہے، اٹھتا کب ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان؟ میری بات سمجھ رہے؟ آپ سن نہیں رہے میری بات؟ آپ اطلاع دی تھی لوگوں کو، میں مانوں کہ یہ ایمان اٹھتا کہاں ہے. اختر صاحب، اعتماد کہاں اٹھتا ہے؟ اللہ پر. جہاں سے بنا وہیں سے اٹھتا ہے، جہاں سے بنتا ہے اعتماد وہیں سے اٹھتا ہے. نہیں آپ بات سمجھے؟ مثلا نماز سے آپ کو اللہ ملے، احساس ملا کہ یہ اللہ کے میرے قریب جاتی بات،
تو نماز کے رہ جانے سے اللہ رہ گیا. ماں کی رضامندی سے اللہ ملا تو ماں کی ناراضگی جو ہے نا اللہ کے دوری. جس آدمی نے کہتا ہے اس پہاڑ پہ چلتا ہوں تو میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں، اللہ کے پہاڑ ہے، جس دن اس پہاڑ پر چلنے کی حکم بند ہو گیا اللہ سے دور ہو گیا. کسی آدمی کو جھوٹا شیخ مل گیا تو اس کے تصور میں اس نے اللہ طے کر لیا اپنا. آپ آج میں نے کیا کیا؟ اللہ طے کر لیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. اب بزرگ کہا ہے تو چپکے سے اس کے لیے دعا کر. تیرے پاس عرفان آ گیا تو اس کے لیے دعا کر. اگر تیرے پاس بھی نہیں آیا تو اس کے پاس بھی نہیں ہے تو تعلق ادب کا قائم رکھ. خاموش ہے. ٹوٹتا یہاں پر ہے. نہیں بات سمجھائی نا؟ نہیں سمجھ آئی. مطلب یہ ہے ایک استاد ہے آپ کا ٹیچر چھوٹی جماعت میں، جہاں کتنا بڑا علم دیتا تھا وہ بہت بڑا علم دیا کرتے تھے. آپ کی جماعتیں چھوٹی تھی. پھر ایک بار آپ نے زیادہ علم پڑھ لیا، اب آپ ٹیچر سے بھی زیادہ علم حاصل کر گئے. لیکن جب بھی وہ سامنے آئے آپ اسی طور پر اسی ادب میں وہیں بیٹھو. اگر آپ کا علم جو ہے اندر چھلانگے لگاتا ہے سمجھو معلوم ہو گئے. اللہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ استاد سے زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد استاد سے زیادہ اپنے آپ کو محترم مت جانو. آپ بات میں نا، کیونکہ استاد جو ہے وہ اپنے علم میں کم ہونے کے باوجود آپ کو استاد کے انداز سے ملا، سامنے سے آ کے ملا. نہیں بات میں سامنے سے آپ نہیں مجھے کیا کہہ رہا ہوں میں. جو انسان سامنے سے آ کے ملا اس کو ہمیشہ ہی سامنے رکھو، چاہے آپ اس سے آگے نکل جاؤ. جو چچا تھے آپ کے، چاہے آپ کتنے ہی کمزور ہو جائیں اور آپ کتنے بڑے ہو جائیں ان کو چچا ہی کہو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ جو استاد تھے انہیں استاد ہی کہو. جس کے ساتھ آپ ادب کے ساتھ رشتہ قائم رکھا ہو کسی طور پر بھی، اس کی خامی کے بعد بھی وہ ادب کا رشتہ جو ہے نا بے ادبی کیوں نہ بنانا، خاموش کر دینا تو جس طرح اور مرضی کر، لیکن بے ادبی کرنا ہو. تو اللہ کے حوالے سے بس اللہ کو آپ جانتے ہو کہ وہ جانتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے. اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے. آپ اچھی نیت سے گھر سے چلے اللہ کی تلاش میں، اللہ نے ایک موڑ میں سے گزار دیا.